अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान गिरामी, ये जानने की कोशिश करते हैं कि नमाज तरावी, नमाज शब, नमाज तहज्जुद में क्या फ़र्क है। नमाज तरावी की तादाद कितना है, 11 रकात, 20 रकात या 40 रकात। क्या नमाज तरावी सिर्फ 5 दिन पढ़ने से पूरे महीने का सवाब मिलता है। क्या नमाज तरावी का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। क्या नमाज तरावी का जिक्र शिया सुन्नी कुतुब में मौजूद है। क्या नमाज तरावी पढ़ना इबादत है या बिदत है। इन सब सवालों का जवाब आज सुनते हैं अहले सुन्नत के मोतबर जय्यद उलमा की ज़बानी। पहले सुनते हैं जनाब अल्लामा मौलाना इसहाक साहब की ज़बानी। पहले ये वीडियो सुनते हैं, उसके बाद अगली वीडियो। तरावी मैं तुहाडे सामने 100 बारी किया, दुनिया का कोई बंदा अगर रसूलुल्लाह की ज़बानी किसी हदीस तो साहबी मैंने तरावी लफज विखा देना, मैनू तुसीं छुरी कह दो। ये ना ही बाद चलवा कर लिया, इको ही ना सी क़यामुल लैल, रात में जागना, तहज्जुद पढ़नी। वो एक नवा ना रख के रफड़ पाता 20 रखना के 8 रखना, नमाज ही कोई है नहीं की हो। वही तहज्जुद है, भावें कोई जेरे पढ़े, एक कोई हराम नहीं। आम हराज जी कोई इशारा वाली पढ़ सकता सारे साल की, पता अज नहीं उठा जाना, पढ़ लिया उसे 11 रख। उदों तो शुरू हो जाता, 2 सुनता तो बाद फजर तक रहिंदा। अद्धी रात भी हजूर ने पढ़ी है, शुरू च भी पढ़ियां, आखिर से ज्यादा बेहतर समझा। नमाज एक ही है, कोई दूजी नमाज नहीं। बाकी लोगों ने नफल समझ के और ये समझ के भी यार इन्ना क्याम के लाठियां लैके खड़े होना पैंदा, 100 आयत कारी एक रख पढ़दा भी ठहर ठहर के विच जन्नत की गल आ जाती, दुआ मंगण लग पैंदा। दो कोई एवें पढ़दे सी कुरान, लोग थक जाते। उन्हें आख्या नफल है यार, नफल वधा दो छेती दिओ। 12 हुई, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 47 तक गई। कौन डकता नफल पढ़े, सुन्नत ना बदलो। सुन्नत अल्लाह के रसूल की 8 ही रखना, 3 वितर है, ये अंदर कोई शक नहीं। कोई 20 के चक्कर पिया, कुछ 10 के पिया, कुछ पैगंबरे खुदा तहज्जुद पढ़ते सारा साल। इस तो अम्मा ऐसा तरीका रज़ी अल्लाह तआला ने जो पूछा कि अम्मा हजूर नमाज कितनी पढ़ते रमजान। तो आख्या तू केड़े चक्कर से बैठा, भावें हुंदा सी रमजान ते भावें गैर रमजान, रसूलुल्लाह 11 रकात बाद नहीं पढ़ी। तहज्जुद की नमाज हजूर पढ़ती थी। और हजरत उमर ने जो इन्होंने शुरू किया, क्या जे तुम पढ़नी पढ़ते फिरो, मगर याद रखो वल्लाती जनामुना अफज़ल मिन अल्लाती कुमन। और जी तुम हुण पढ़ते हो, जिहदे नाल नमाज 1000 दर्जा बेहतर है, जी सौ लेंदे तुसीं ढिड भारे कीते, उस सैरी भी खांदे जो घराते हुए करते जगाते, मुड़ के फिर सौ जाते। उसे उठो खा, गुसल करो और मिसवाकां करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, नाले खान का मजा आवे, नाले असल वक्त है। और मेरे को बहुत सारे ने इकरार किया मौलवी साहब गल असली है, तो साडे को उसमें जागया नहीं जाता। हमारे यहाँ सब ये तो बताते हैं कि फला इमाम का मौकफ ये। आज मैं आपको तरावी के बारे में अहलुल बैत का मौकफ सुना रहा हूँ। हर मुसलमान, हर मोमिन ये कोशिश करता है कि मैं अमाल सालिहा के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ। नमाजें पढ़ी जाती हैं, तरावी का एहतमाम किया जाता है, रोजे रखे जाते हैं, गरीबों, नादारों, मिस्किनों की मदद की जाती है, वगैरह वगैरह। ये अमाल क्यों किए जाते हैं? इसलिए ताकि अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल की जाए। यानी इन तमाम अमाल का दारो मदार और मकसद फकत ये है अल्लाह और उसके रसूल की रजा। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो, मेरी पैरवी करो, इत्तिबा करो। यानी देखना यह है कि जो भी अमल किया जाए, नमाज, रोजा, अमाल सालिहा, इबादत जो भी कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? रसूलुल्लाह की इत्तिबा। यानी अमल वही कबूल होगा कि जो रसूलुल्लाह की इत्तिबा में हो और उसी तरीके पर हो कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया है। यानी अपनी जानिब से मैं कोई अमल का आगाज करूं तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे तरावी के बारे में। हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ तरावी का एहतमाम होता है। हमारे अहलुस सुन्नत वल जमात के जो मसाजिद हैं, हम खास तौर पर रमजान के महीने में तरावी का एहतमाम करते हैं। तरावी क्या है? तरावी इशा की नमाज यानी बाजमात तौर पर 20 रकात या बाज़ जगहों पर 11 रकात का एहतमाम होता है। इज्तिमाई तौर पर ये रकात अदा की जाती हैं। अब आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम ये गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुरान मजीद में क्या तरावी का हुक्म है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इत्तिबा का हमें कहा गया है कुरान मजीद में, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी के बारे में क्या मालूम होता है? नंबर 2। नंबर 3 हम ये देखेंगे कि खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम उन्होंने तरावी के बारे में क्या कहा है, उनका क्या अमल था। और नंबर 4 अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम उन्होंने तरावी के बारे में क्या कहा है, खुद उनका अमल तरावी के बारे में क्या था। ये 4 चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तौर पर इस वीडियो में मैं गुफ्तगू करूं और आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगा। कोई
فقہی موشگافیوں کے اندر میں آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا یا روایات کی بحثوں کے اندر. میں دو ٹوک چیزیں جو ہماری اہل سنت والجماعت کی اصح ترین کتابیں ہیں بخاری مسلم، اسی سے آج ہم بات کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں. ساری گفتگو ہماری بخاری مسلم سے ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے خاص طور پر شریعت کا جو معاملہ ہے وہ حدیث سے باہر نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے. ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے، اہل السنت والجماعت. تو جو ہماری کتابیں ہیں ہم اپنی کتابیں سب سے پہلے جو ٹاپ پہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، اس کے بعد جو بخاری مسلم جو ہمارے اہل سنت علماء نے کہا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو آئیے ویڈیو کی جانب جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تراویح کیا ہے. اور سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن مجید کی جانب. تو قرآن مجید میں ہمیں تراویح کے بارے میں کچھ نہیں ملتا. اس پر تو ہمارے ہاں سب کا اتفاق ہے، چاہے ہمارے اہل سنت کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قرآن میں تو تراویح کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. جس طرح نمازوں کا ذکر ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنا ہے، اس طرح کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تراویح کی نماز بھی اپنے رمضان مبارک کے اندر اضافی طور پر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. تو قرآن مجید مکمل طور پر تراویح کے بارے میں خاموش ہے. اب دوسری بات ہم آتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کہ سنت رسول میں کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا صحیح بخاری، اور یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا تو سلفی عالم دین کا، تاکہ ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر 731، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ حجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک حجرہ بنا دیا. راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ حجرہ بوریے سے تھا، یعنی آپ نے اپنے کمرے میں ایک جگہ مخصوص کر لی عبادات کے لیے. فی رمضان فصلی فیہا لیالیا، آپ نے اس میں کئی راتیں نماز پڑھی. فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، تو آپ کے پیچھے صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی. کہتے ہیں فلما علم بهم جعل يقعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھا رہنا شروع کیا، یعنی آپ نے نماز موقوف رکھی، آپ نے نماز چھوڑ. جب آپ کو پتا چلا کہ میرے پیچھے تو صحابہ بھی باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے، اور فرمایا قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم ان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، تم نے جو کیا مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے، سوائے مکتوبہ نماز کے یعنی فرض نمازوں کے. یعنی فرض نماز آپ مسجد میں پڑھو، اجتماع کے ساتھ پڑھو، اور اس کے علاوہ جو نمازیں وہ آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو. اور یہی درست طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مستحب نمازیں ہیں، سنت نمازیں جو ہیں، آپ اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے. یہ بہتر، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جو فرض نمازیں وہ مسجد میں ادا کیا کرو. تو اس روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ ہے صحیح مسلم، اور اس کا جو ترجمہ ہے صحیح مسلم کا وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے کیا ہے شرح صحیح مسلم میں، اور اسی سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534. حدیث کا نمبر ہے 1825 جو انٹرنیشنل نمبر ہے، ورنہ کتاب کے اندر ہے 1722. یہ حدیث، یہ بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بخاری سے پیش کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو اضافہ ہے اگلے دن کے واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پتوں یا چٹائی کا حجرہ بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. صحابہ نے آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز پڑھنا شروع کر دی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن بہت سے صحابہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانے میں دیر کر دی. فحضروا فأبطأ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحطوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغضبا. اچھا، یہ عربی عبارت ہے، اس کو میں رہنے دیتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ترجمے میں یہ ہے، اچھا، صحابہ کو جو بخاری کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ منع کر دیا تھا. یہاں مسلم کی روایت یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، صحابہ بآواز بلند باتیں کرنے لگے. فأبطأ رسول اللہ عنہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیری کی. قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم، آپ نہیں آئے ان کی جانب، یعنی آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، تو صحابہ کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں.
آوازیں بلند ہونے لگ گئیں. یہ کہتے ہیں اور دروازے پر کنکریاں پھینکنی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کیا عمل شروع کیا؟ بلند آوازوں سے پہلے آوازیں بلند ہوئیں اور پھر دروازے کو جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ مارنا شروع کر دی، پھینکنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ غضبناک تھے، اب غصے میں تھے کہ منع کر دیا تھا اور اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو میرا گمان ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی. اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی. تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کیونکہ فرائض کے بعد کسی شخص کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کرے. تو یہ صحیح مسلم ہے میرے بھائی. اس روایت سے حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے جو ہمارے سامنے جو پورا واقعہ یہ سننے کے بعد جو بات آتی ہے، اور آپ یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے ویب سائٹ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور تیسری روایت انشاءاللہ میں بخاری سے رکھوں گا آپ کے سامنے. لیکن یہاں یہ جو دو روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے جو استدلال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات اس سے جو معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو رمضان کی جو نماز ہے نا یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی ہے، بہتر یہی کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ میرے پیچھے جو تم یہ جو جماعت کر رہے ہو یہ تم نے نہیں پڑھنی، یہ تم نے نہیں پڑھنی. اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں جو عبادات کرنی وہ گھروں میں ادا کیا کرو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کنکریاں ماری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی کہیں تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ. یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، یہ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر مستقل طور پہ پڑھو گے اس طرح تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. اور عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے، اور رسول اللہ نے منع کیا ہے با جماعت نماز پڑھنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تراویح کا جو موضوع ہے یہ 4 چیزوں سے ہم سمجھیں گے. پہلی چیز قرآن مجید سے. قرآن سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے. سنت رسول سے. سنت رسول سے کیا معلوم ہوا؟ بخاری مسلم کی روایت سے زید بن ثابت سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا. اور میرے سنی بھائیوں، سنی نوجوانوں، یہ بخاری مسلم آپ کو بتا رہا ہوں میں، بخاری مسلم، اور ترجمہ بھی میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے علماء ہیں، میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا ترجمہ، بریلوی عالم، اپنا ترجمہ بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں. کتابیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا، کتابوں سے تو انکار نہیں ہے، بخاری مسلم سے، اور قرآن و سنت ہے. اس لیے یہ کہنا جناب کہ ہمارے جو شعار ہے وہ یہ کہ ہم تو ادا کرتے رہیں گے اور ہمارے علماء زیادہ جانتے ہیں، بھائی کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے احادیث ہی رکھ رہا ہوں. اگر آپ احادیث کا انکار کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی مرضی، آپ انکار کرتے رہیں. تیسری چیز اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ کرام اور خلفاء کا عمل. اس حوالے سے جو صحابہ کرام کا عمل ہے میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بخاری کی جو روایت ہے یہ مشہور روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی تراویح کو انہوں نے بدعت کہا. اب یہ روایت کیا ہے؟ شہاب زہری نے روایت کی عروہ بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن القاری سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں میں نکلا، مسجد کی جانب ہم گئے. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ ٹولیاں بنائے ہوئے بیٹھے تھے، الگ الگ جماعتیں بنائے ہوئے متفرق اور منتشر طور پہ تھے. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ہر ایک اپنے لیے نماز پڑھ رہا تھا. وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْتُ، اور ہو یہ رہا تھا کہ کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایک ٹولیاں بنائی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے. فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، ایک قاری صاحب ان کے لیے مقرر کر دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی. تو ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب. حضرت عمر نے جب یہ ارادہ کیا تو ان سب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور ابی بن کعب کو امام بنا دیا کہ آپ کے پیچھے یہ نمازیں پڑھیں گے. صحابہ کے امام ابی بن کعب کو بنا دیا. ثم خرجت معه ليلة اخرى، پھر میں ان کے ساتھ ایک اور رات کو نکلا. والناس يصلون بصلاة قارئهم، لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے قاری کے پیچھے، اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے. قال عمر، حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے. یعنی یہ جو جمع کرنا ہے
قاری کے پیچھے ایک منظم طور پر کہ لوگ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے۔ اب حضرت عمر کا آگے جملہ سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کی مراد، راوی کہتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ رہے تھے، جس طرح آج ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں رات کے شروع میں۔ اب یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں آپ دیکھیں اس روایت سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کے لیے ایک امام کے اوپر لوگوں کو جمع کیا۔ اچھا، سنت سے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سنت رسول اللہ نے منع کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں جماعت کے ساتھ اس کو آغاز کرا، اور یہ حضرت ابوبکر والا جو عمل ہے یہ بھی ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے، ابن عبد البر نے الاستیعاب میں، اور اسی طرح ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے نہایہ کے اندر۔ رسول اللہ نے اس سے منع کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ خود حضرت عمر نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اور ہمارے ہاں تو نعم البدعۃ ہذہ، اچھی بدعت تو بدعت اس کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا نا۔ اہل حدیث علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جو میلاد کرتے ہیں نا، بریلوی علماء ان کو جواب دیتے ہیں بھائی یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ تو آگے سے جواب ان کو کیا ملتا ہے وہابیوں کی طرف سے، سلفیوں کی طرف سے؟ بھائی بدعت کچھ نہیں ہوتی، بدعت صرف بدعت سیئہ ہے، دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا۔ تو یہاں پر جو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بدعت حسنہ ہے، اس کا ترجمہ سب یہی کرتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو یہاں پر خیر بہرحال تراویح کے لیے یہ سب مان لیتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کا جو عمل ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر صفحہ 107 میں اس حدیث کی شرح کے اندر نعم البدعۃ ہذہ کی شرح میں وہ لکھتے ہیں وفی حدیث عمر رضی اللہ عنہ فی قیام رمضان نعم البدعۃ ہذہ البدعۃ بدعتان، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں، آپ اسکین دیکھ لیجئے گا، کہ یہ جو رات کے اندر نماز پڑھنے والا جو عمل ہے، لأن النبی، اچھا اس کو بدعت کیوں کہا ہے؟ حضرت عمر نے بدعت اس لیے کہا ہے، ابن اسیر الجزری کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسنھا لہم، رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے ایجاد نہیں کیا، رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے سنت نہیں بنایا تھا، یہ رستہ ان کو نہیں بتایا تھا۔ لم یسنھا لہم، رسول نے ان کو یہ سنت نہیں دی تھی۔ کون سی؟ اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ جناب رسول اللہ کی سنت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جمع کیا، نہیں، علماء نے لکھا ہے لم یسنھا لہم، رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کو نہیں دیا۔ وانما صلی لیالی، رسول اللہ نے چند راتیں اس کو پڑھا تھا، ثم ترکھا، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ولم یحافظ علیہا، اور آپ نے اس پر مداومت نہیں کی تھی، ہمیشگی نہیں کی تھی۔ ولا جمع الناس لہا، نہیں رسول اللہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی جمع ہو کر یہ نماز پڑھنا۔ تو سنت تو یہ ہوئی نا رسول اللہ کی، لیکن اسی لیے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کے ساتھ انہوں نے اضافہ کیا نعم البدعۃ، اچھی بدعت ہے۔ ولا كانت فی زمن ابی بکر، نہیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ تھی یہ تراویح۔ وانما عمر رضی اللہ عنہ جمع الناس علیہ وندبهم الیہ فبهذا سماها بدعہ، اور حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو یہ رستہ بتایا، یہ طریقہ سکھایا، اور اس کا نام بدعت رکھ دیا۔ اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بدعت۔ ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ المتوفى 606 ہجری، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں حوالے سے کیا بات معلوم ہوگی اس ریفرنس سے؟ نہ رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے سنت بنایا کہ لوگوں کو جمع کرے، نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، اور حضرت عمر نے اس کا آغاز کیا۔ اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ اس ٹائم پہ سو جاتے ہیں، جو پہلے وقت میں اس کو پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے اور سوئے ہوئے ہیں، وہ ان کا سونا افضل ہے، کیونکہ وہ بعد میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں، جن کو خود حضرت عمر نے مسجد میں جمع کیا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے افضل وہ ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم صحابہ کی سنت کے پیچھے چلتے ہیں، بھائی حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے بجائے سونا افضل ہے، اس کے بجائے سونا افضل ہے، تو کیا یہ صحابہ کے پیچھے بھی چلنے والے؟ خود جس صحابی نے حضرت عمر نے اس کا آغاز کروایا ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس سے سونا بہتر ہے۔ تو ارے بھائی، میرے بھائی، کیوں آپ اتنی مداومت کے ساتھ 20 رکعتوں میں، اور امت میں اختلاف، رمضان کے آتے ہی آپ دیکھیں گے ٹی وی چینل کے اوپر 20 رکعتیں یا 40، اور اس کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے، پوری امت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گتم گتا ہے کس بارے میں، 20 پڑھنی ہے، 11 پڑھنی ہے، 40 پڑھنی ہے، 36 پڑھنی ہے۔ آپ کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں، اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول جس طرح عمر نے کہا بدعت حسنہ ہے، یہ بعد میں اس کی تعداد کا اختلاف بتاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر نمازوں کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فجر میں 2 سنی بھی پڑھتا ہے، شیعہ بھی پڑھتا ہے، بازی بھی پڑھتا ہے، 2 ہے، 4 کوئی نہیں پڑھتا۔
ظہر کی 4 ہے, کوئی 10 نہیں پڑھتا, کوئی اختلاف ہی نہیں, اس لیے کہ نماز کی تعداد میں اختلاف ہے ہی نہیں. اگر رسول اللہ نے پڑھی ہوتی اور اس طرح لوگوں کو جمع کر کے تو تعداد میں تو اختلاف ہوتا ہی نہیں. مسلمانوں میں اتنے اختلافات ہوئے لیکن تعداد رکعات کے اندر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے. تو اس کا تعداد رکعات کا اختلاف ہی بتاتا ہے, جس طرح ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ, بلکہ رسول اللہ نے تو صحابہ کو منع کیا, جاؤ گھروں میں نمازیں پڑھا کرو, کیوں رمضان میں تم یہاں باہر نماز پڑھو, فرض نماز مسجد میں پڑھو, اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ تم گھروں میں ادا کرو. پھر جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ سنت ہے, تو سنت تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے نا, ہمارے ہاں ایک تواتر کے ساتھ شرق تا غرب تمام اہل سنت مساجد کے اندر ہو کیا رہا ہے, رمضان مبارک کے آتے ہوئے انہوں نے ایک ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے تراویح کا. میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن بات یہ کہ جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا, رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا, تو اس کے کرنے میں آپ اس میں تفصیل دیکھیں نا, تو اس دوسری جلد کے اندر نہ اس کا ثواب ہے, نہ اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے تراویح پڑھنے کا. میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں اگر شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے جو اس پہ لکھا ہے کہ اس کو آپ علامہ عینی کے حوالے سے, اس کا کوئی ثواب بھی نہیں آپ کو مل رہا, کوئی ثواب بھی تراویح کا آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو کیوں پڑھے جا رہے ہیں آپ؟ تو تب تھا نا کہ جب آپ کو ثواب ملتا, کیونکہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی ہے. حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ آخر وقت میں پڑھنے والے وہ زیادہ افضل ہیں, جو لوگ سو جاتے ہیں, سونا اس ٹائم پہ زیادہ افضل ہے. بھئی رات کو اٹھ کے نماز پڑھو نا, تہجد کی نماز پڑھو. اچھا, تو یہ جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے, اگر یہ کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت, تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ دن چھوڑ بھی دیں. جو مسلسل جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم سنت سمجھ کے کر رہے ہیں اور یہ سنت ہے, تو انہیں پھر رسول اللہ کی سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے. کسی ایک دن آپ چھوڑ کے دکھاؤ. 10 سال سے آپ امام مسجد ہیں اور آپ پڑھائے جا رہے ہیں, ہر سال 30 دن آپ پڑھاتے ہیں, کسی ایک دن آپ ناغہ تو کریں, کسی ایک دن آپ چھوڑ دیں, نہ پڑھائیں. آپ کہیں بھائی رسول اللہ نے اس کو چھوڑا بھی ہے تو میں اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو یہ تو میں نے آپ کو صحابہ کرام کے عمل سے بتا دیا, خلفاء کے عمل سے بتا دیا کہ یہ نماز کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ جو سو جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت سے بتایا. اب جو چوتھی بات ہے اہل البیت علیہ السلام کا عمل. اہل البیت کا تراویح کے بارے میں کیا عمل تھا؟ تراویح کو اہل البیت کیا سمجھتے تھے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار کے اندر جملہ لکھا ہے, اور بڑا بہترین جملہ انہوں نے لکھا ہے. علامہ شوکانی المتوفی 1250 ہجری, نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 516, کتاب الصلاۃ. تراویح کے متعلق تمام علماء اہل سنت والجماعت کے, ان کے فقہاء کے, محدثین کے اقوال وہ نقل کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں, یعنی ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی فقہاء ان کے اقوال ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وقالت العترہ, اہل البیت کے یہ کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ, رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے. اہل البیت کے نزدیک یہ بدعت ہے. وقالت العترہ, قربان جائیے شوکانی رحمہ اللہ سے, جملہ لکھ کے انہوں نے کمال کیا ہے. انہوں نے کئی مقام کے اوپر, نیل الاوطار کو آپ پڑھیں گے تو اس میں وقالت العترہ, اور اہل البیت کا موقف یہ, اہل البیت کا موقف یہ. ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ. آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں. ان التجمیع فیہا بدعۃ, تراویح کی نماز بدعت ہے اہل البیت کے نزدیک. اور رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت چھوڑے ہیں. قرآن اور اہل البیت, یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن میں اپنے حل تلاش کریں امت کا, اور اہل البیت کے پیچھے چلیں. اہل البیت کہتے ہیں تراویح کی جماعت بدعت ہے, تو میں کیا کروں, میں کس کے پیچھے چلوں؟ اہل البیت کے پیچھے چلنا ہوگا. کس کے پیچھے چلنا ہوگا؟ اہل البیت کے پیچھے. اپنے ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کوشش یہ کریں سمجھنے کی کہ قرآن میں وہ کیا ہے اور اہل البیت کا عمل کیا. اور پھر تراویح کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا, اتنے اختلافات ہیں اس کی تعداد کے بارے میں, اس کے عمل کے بارے میں. نہ حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہے. تراویح کی جماعت مسلسل تواتر کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر تو آپ ماشاءاللہ دیکھیں 5 دن تراویح پڑھنے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ عبادات میں نے کرنی تھی. بزنس مین طبقہ اس کو آسانی دے دی گئی ہے, اور بھائی بزنس مین طبقے سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور آسانی میں دے دیتا ہوں, یہ 5 دن بھی آپ کے لیے جائے, گھر جا کے بیٹھا کریں. کیوں آپ دکانوں میں بند کر کے, شٹر بند کر کے, اور ایک حلقہ بنا کر کبھی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کہاں پر, اور 5 جو ہے نا وہ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ فل سپیڈ کے اندر اس نے گیئر لگایا ہوتا ہے, قرآن کیا پڑھ رہا ہے, یعنی 5 دن کی بھی تراویح ہو رہی ہے شہر کے اندر. کون پڑھتا ہے؟ اکثر جو ہمارے بزنس مین طبقہ ہے. تراویح پڑھنی ہے ماشاءاللہ, 5 دن کے بعد کیا ہے, اپنی دکانیں کھولنی ہے. تو بھائی آپ کو اس کا تو ثواب تو آپ کو ملنا نہیں ہے, تو کیوں اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ قاری صاحبان میری اس گفتگو سے ناراض تو ہوں گے, لیکن قاری صاحبان اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. بہرحال جو حق سچ ہے, جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے, میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم سے باہر میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا, اور نمبر میں نے آپ کو روایات کا بتا دیا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ جو تینوں روایات ہیں
اس کو ڈسکرپشن کے اندر بھی میں اس کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ یہاں پر بھی اس کو چیک کر لیجئے گا, اور پھر اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے, آپ کا عمل کیا ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم.